नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम सूरा अल आराफ की आयत नंबर 163 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वस्अलहुम अनिल क़रयतिल्लती कानत हाज़िरतिल बहरी इज़ यअदून फ़ी सब्ति इज़ तातिहिम हीतानुहुम यौमा सब्तिहिम शुर्रअन व यौमा ला यस्तब्तून ला तातिहिम कज़ालिक नब्लुहुम बिमा कानू यफ़सुकून। और आप उनसे उस बस्ती का हाल दरियाफ्त करें जो समुंदर के किनारे वाक़या थी, जब वो लोग हफ्ते के दिन के अहकाम में हद से तजावज़ करते थे, जब उनकी मछलियाँ उनके हफ्ते के दिन को पानी पर हर तरह से खूब ज़ाहिर होने लगीं और हर दिन जिसकी वो यौम शुम्बा की तरह तज़ीम नहीं करते थे, मछलियाँ उनके पास ना आती। इस तरह हम उनकी आजमाइश कर रहे थे बाई वजह के वो नाफरमान थे। ये आया मुबारका जो है, इसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर के लोगों का जिक्र किया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में कुछ लोग उनकी उम्मत में से समंदर के किनारे पर आबाद थे और उनका पेशा जो था वो माहीगिरी था, मछलियाँ पकड़ना। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को नकल करते हैं, रवायत करते हैं कि ये मदीना और शाम के दरमियान एला नामी को आबादी थी जहाँ पर ये लोग आबाद थे। तो अल्लाह करीम ने उनकी आजमाइश के लिए उनको मना किया कि हफ्ते के रोज़ तुम मछलियाँ नहीं पकड़ोगे, हफ्ते को रोज़ नागा करोगे, बाकी 6 दिन तुम पकड़ो, लेकिन हफ्ते के रोज़ मछलियाँ तुम नहीं पकड़ोगे। तो हफ्ते का दिन जब आता तो 6 दिनों से बढ़कर जो मछलियाँ थी ना, वो उनकी आंखों के सामने वहाँ पर उछलती। यानी कि आजमाइश जो है ना, जब अल्लाह की आजमाइश आती है ना, तो फिर इंसान के लिए वो जो अल्लाह ने फरमाया ना कि मैंने आराइश और ज़बाइश करके भेजा हर चीज़ को तुम्हारे सामने, किस लिए कि तुम्हारी नज़रों को भाए, तुम्हारे दिल को लुभाए, तभी तो इम्तिहान होता है ना जी। इम्तिहान इसी चीज़ का नाम है कि इंसान का दिल चाहे, उसकी तरफ राग़ब हो और इंसान रुके। तो अल्लाह करीम ने ये मना किया और फिर हफ्ते के दिन मछलियाँ जो थी उनका उस जगह पर आना, नमूदार होना हद से ज़्यादा हो गया। तो वो जो इंसान के अंदर फितरतन लालच होता है ना और नाफरमानी होती है, तो उसने उनको उभारा कि हमें पकड़ने से मना किया गया ना, पकड़ने से मना किया गया कि हफ्ते वाले दिन तुमने शिकार नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया कि उस किनारे से खाल बनाकर आगे एक हौज बना लिए बड़े बड़े। तो हफ्ते वाले दिन जब मछलियां आती तो पानी में से बहाकर उनको उन हौजों में बंद कर लेते और इतवार को जाके पकड़ लेते। यानी कि नया तरीका अडॉप्ट किया उन्होंने कि हमें तो अल्लाह ने पकड़ने से मना किया, इकट्ठी करने से या उनको दूसरी जगह पर मुंतकिल करने से मना नहीं किया। ये चालाकी, यानी कि जो हम भी करते हैं चालाकियाँ, छोटी मोटी चालाकियाँ अल्लाह की बारगाह में करते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो ज़ात है जो दिल के अंदर छुपी बात को भी जानता है। ज़माने में तो चालाकियाँ इंसान की काम आ सकती हैं, लेकिन उस ज़ात के सामने इंसान की कोई तेज़ी और चालाकी काम नहीं आ सकती। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने उनको मना किया और उन पर खूब मछलियाँ ज़ाहिर होने लगीं। इसी तरह हमने उनकी आजमाइश की।
تو جب وہ ان کو قید کرنا انہوں نے شروع کر دیا تو اسی طرح وہ نظام چلتا رہا. وہ نظام نسلاً در نسلاً، یہ نہیں کہ چند لمحوں کی بات تھی یا چند مہینوں میں اللہ کریم نے ان کی گرفت کر لی، وہ ایک لمبا پیریڈ اللہ کریم نے ان کو آزمائش میں مبتلا رکھا. وقت دیا، ایک لمبا وقت دیا ان کو کہ باز آ جائیں، لیکن وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے. آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے، اس لیے بھی کہ شاید یہ پرہیزگار بن جائے. تو وہ جو لوگ وہاں پر آباد تھے نا، ان لوگوں میں 3 گروہ بن گئے، 3 حصے سمجھ لیں ان کے. ایک وہ لوگ جو نافرمان تھے، جو یہ حرکت کرتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کر لیتے تھے اور پھر اتوار کو سوموار کو پکڑ لیتے، شکار کر لیتے. ایک لوگ وہ تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، اللہ نے تو جب منع کیا تو رک جاؤ. اور ایک لوگ وہ تھے جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے کیا، جو ان منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کو کیوں کہتے ہو، جب ان کو پتا ہے کہ اللہ کریم نے منع کیا ہے تم ابس ان کو سمجھاتے ہو. تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ وہ جو منع کرنے والے تھے نا، مانعین جو تھے، انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ان کو اس لیے منع کرتے ہیں، اس لیے ان کو منع کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور ایک تو ہماری معذرت قبول ہو جائے کہ مولا ہم نے آنکھیں بند نہیں کی تھی، زبان بند نہیں کی تھی، ہم نے ان کو سمجھایا تھا، اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے قابل ہو جائیں. اور دوسرا یہ بھی دل میں گمان ہے کہ شاید ہی ان پر ہماری بات اثر کر جائے اور اللہ کی نافرمانی سے یہ باز آ جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور زار قطار رو رہے تھے، اور یہ آیا مبارکہ جو تھی نا، یہ سورہ اعراف کی آیات پڑھ کر تو وہ رو رہے تھے. تو ایک صحابی ان کے پاس آئے، پوچھے کہ اے ابن عباس کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کر کے کہا کہ یہاں پر اللہ کریم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا. ایک تو وہ جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اور ایک وہ جن کو اللہ نے بچا لیا. وہ تیسرے گروہ کا یہاں ذکر نہیں کیا کہ ان کا کیا بنا. تو ہم بھی کئی جگہ پر خاموش رہ جاتے ہیں، تو مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. یعنی کہ ایک گروہ تو وہ ہو گیا جو گناہ کر رہا ہے، ایک گروہ وہ ہو گیا جو گناہ کر رہا ہے، اور ایک گروہ وہ ہو گیا جو گناہوں سے روک رہا ہے. یہ تو 2 وضاحت ہوگی نا. ان پر عذاب آ گیا، ان کو اللہ کا انعام میسر آ گیا. اب تیسرا گروہ جو ان کو روک نہیں رہا، تو حضرت ابن عباس اسی وجہ سے پریشان تھے کہ ہم بھی بعض اوقات ایسا ہی کرتے ہیں تو کیا بنے گا. تو اس صحابی نے کہا کیا اے ابن عباس، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں نے جو عذر پیش کیا، انہوں نے دل سے اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور یہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دل سے اس بات کو تسلیم کر رکھا تھا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، بھلے انہوں نے منع نہیں کیا. وہ تو درجات ہیں نا کہ دل سے برا کسی چیز کو جان لینا کہ یہ کام برا ہے، اس کے قریب نہیں جانا، یہ ہے درجے میں چھوٹا ہے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں آتا. تو اس کا اجر علیحدہ ہے، لیکن روک دینا جو ہے اس کا اجر علیحدہ ہے. تو یہاں اللہ کریم نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. یہ 3 ہی کیٹیگری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. ایک لوگ گناہ کرنے والے ہیں، کچھ لوگوں میں ہمت ہوتی ہے، وہ بات کر کے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثریت ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو مجبور بھی ہیں، مقہور بھی ہیں، کہ وہ باوجود دیکھنے کے اور برا محسوس کرنے کے بھی زبان سے کسی کو روک نہیں سکتے. تو یاد رکھیے گا، ایسے لوگوں پر اللہ کریم گرفت نہیں کرتا. جس پر جس قدر اللہ کی نعمت ہے یا طاقت ہے، اس کے مطابق اس کا حساب ہوگا. ایک بندے کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی قوت بازو سے یا زبان سے کسی برائی کو روک سکے، تو اللہ کریم اس پر اس کی گرفت نہیں کرے گا. لیکن جس کے پاس یہ طاقت ہے، جس کے پاس یہ قوت ہے
کہ وہ زبان سے روک سکتا ہے. ہم مثال کے طور پر جو ہمارے علماء کرام ہیں جو اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں, ممبروں پر بیٹھتے ہیں, جمعہ کا خطاب کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے, بھائی اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا کہ خطاب میں یہ لوگوں کو باور کرایا جائے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو, اللہ کی نافرمانی. جی اگر یہ بھی انسان فرض پورا نہیں کرتا تو پھر یہ اللہ کی نافرمانی, پھر یہ اللہ کی, کیونکہ اس کے پاس تو طاقت ایک قوت ہے, اللہ نے عطا کی ہے, اس کو علم عطا کر رکھا, اور وہ ڈر جائے اگر وہ ڈر جائے اس بات سے کہ محاکم وقت ناراض ہو جائے گا یا مسجد کی انتظامیہ ناراض, ہمارا تو یہ زیادہ سیاپا ہوتا ہے نا ہمارے کہ مسجد کی انتظامیہ ناراض ہو جائے گی. جس مسجد کے آپ انتظامیہ کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں ان کے ماحول کے مطابق آپ کو گفتگو کرنی پڑتی ہے. ماشاء اللہ زیادہ مساجدوں میں یہ نظام ہے, کچھ ہیں ایسے جو آزاد منش لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے بات کر لیتے ہیں, وگرنہ انتظامیہ کی مرضی کے بغیر گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی. اور آپ عرب کنٹری میں چلے جائیں نا تو عرب کنٹری میں تو وہ لکھا ہوا خطبہ آتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہوا خطبہ آتا ہے, بس وہی آپ نے بیان کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہ امر بالمعروف کی نہ نہی المنکر کی کچھ نہیں کر سکتے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, آپ بول ہی نہیں سکتے. تو یہ ظلم ہے جو معاشرے میں, اسی وجہ سے معاشرے خراب ہوتے ہیں, معاشرے کا نظام تلپٹ ہوتا ہے. جب امر بالمعروف اور نہی المنکر کا شعبہ ختم ہو جاتا ہے نا, برائی سے روکنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں, نیکی کی تلقین کرنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر معاشرے جو ہیں وہ اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتے. ایسی جنگل کا قانون جیسے ہمارے ملک میں ہے, ہمارے معاشرے میں ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں, نہ قانون کی عزت ہے, نہ انصاف ہے, نہ کوئی بات ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. تو یہ شتر بے مہار معاشرے اس وجہ سے ہو جاتے ہیں جب اللہ کے اس حکم کی صریحاً خلاف ورزی کی جاتی ہے. کوئی جماعت ایسی نہیں رہتی جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والی ہو, حق بات کو بیان کرنے والی ہو, برائی کو روکنے والی ہو, اچھائی کو بیان کرنے والی ہو. تو جب یہ قحط پڑتا ہے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا. پھر اللہ کے ارشاد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. اور پھر جب ان باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے, اور ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو عملاً ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا, اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے. اب یہاں اللہ نے دو طبقات کا ذکر کیا کہ ایک جو نصیحت کرتے تھے ان کو ہم نے معافی عطا کر دی, نجات دے دی. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ جو لوگ برا محسوس کرنے والے اور منع کرنے والے تھے انہوں نے کچھ عرصہ تک برداشت کیا. اس کو بھی حضرت ابن عباس نے نقل کیا ہے. پھر انہوں نے ان کے اور اپنے درمیان جو ہے نا وہ ایک دیوار کھینچ لی کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا پنجابی جان حکا پانی بند کر لینا, کہ معاشرتی بھائی کاٹ کر دیا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اب تم ہمارے ساتھ کوئی لین دین یہ وہ کوئی نہیں, تم تو اللہ کے نافرمان ہو, تم علیحدہ ہو, ہم علیحدہ ہوں. تو انہوں نے ان سے پارٹیشن کر لی, ان کے ساتھ لینا دینا بھی ختم کر دیا, اس حد تک دوری ان سے اختیار کر لی. تو اللہ فرماتا ہے کہ دوسرے جو تھے جو صریحاً خلاف ورزی کر رہے تھے اور باز نہیں آ رہے تھے, بجائے سمجھانے کے بجز سمجھانے کے بھی وہ باز نہیں آ رہے تھے. یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے انسان جو اپنی ذات پر کرتا ہے. ایک گناہ وہ ہے جو انسان کرتا ہے اور اس کو کچھ سمجھانے والا نہیں ہوتا. علم تو انسان کو ہوتا ہے لیکن انسان کمزوری کے باعث انسان کر جاتا ہے اور کرتا رہتا ہے, اور کچھ سمجھانے والا نہیں ہوتا اور وہ پلٹ کر واپس آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. لیکن اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کو پکڑ کر بٹھا کر یا سمجھائے یار تم یہ کیا کر رہے ہو, یہ اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی ہے, تم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو, یہ نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب کے موجب بن جاؤ گے, اللہ کی پکڑ تم پر آ جائے گی. پھر بھی اگر وہ بندہ نہ مانے تو اس سے بڑھ کر انسان اپنی ذات پر کوئی اور ظلم نہیں کر سکتا. تو یہ اس حد تک ظالم تھے کہ ایک تو برائی کرتے تھے, دوسرا سمجھانے والے کی بات کو بھی نہیں سمجھتے تھے, آگے سے ٹھٹھا کرتے تھے, آگے سے بلکہ یہ تو نبیوں کو ٹھٹھا کرتے تھے کہ تم رہ گئے اتنے نیکو پاک. جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے جب کہا نا کیا کر رہے ہو تم, یہ عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کی طرح راغب ہو, تم یہ کیا ظلم کر رہے ہو,
تو حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم اتنے نیک ہو باقی کہاں سے آ گئے، تم ہماری بستی میں سے نکل جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ۔ یعنی کہ اس حد تک انسان جو ہے وہ جب برائی پر ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، تو پھر کسی کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ ظالمین کا طبقہ ہے، یاد رکھیں، جن کو اللہ ظالم کہتا ہے، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةَ الْخَاسِئِينَ۔ پھر جب ان لوگوں نے اس چیز کو ترک کرنے سے اجتناب کیا اور سرکشی میں حد تک بچ گئی، نہ باز آئے، سمجھانے کے باوجود بھی باز نہ آئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ کریم نے ان سارے کے سارے لوگوں کو بندر بنا دیا، یعنی کہ وہ لوگ جو درست سمت پر کھڑے تھے، ایک صبح اٹھے اور اٹھ کر جب انہوں نے دیکھا وہ تو جتنے لوگ نافرمان تھے سارے کے سارے بندر بن چکے، سب کی شکلیں بندروں جیسی ہو چکی تھی۔ اور یہ بھی کتب میں آتا ہے کہ وہ جو بندر بنے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کو پتہ تھا، شعور تھا، جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ ہمارا عزیز ہے، یہ ہمارا عزیز ہے، لیکن وہ ان کو نہیں پہچان سکے، وہ تو سارے کے سارے بندر بن گئے۔ اور 3 دن تک وہ بندر بنے رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ کریم نے ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ عذاب اللہ کریم نے ان پر نازل کیا کہ جو لوگ پھر اللہ کی سرکشی میں اس طرح مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کریم کا ان پر عذاب کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک لمحے تک، ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے انسان کو، اور بہت لمبے عرصے تک ڈھیل دیتا ہے، یاد رکھیے۔ لمحوں میں اللہ کریم گرفت نہیں کرتا، لمحوں میں اللہ کریم گرفت نہیں کرتا۔ اللہ کریم کئی قوموں کو سالوں تک، دیکھیں فرعون کو آگ پڑھے نا، فرعون کا اگر پڑھیں کتنی نسلیں اس کی چلتی رہیں، ایک فرعون آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، اور سارے کے سارے اللہ کریم کو چیلنج کرتے رہے، رب کریم کو ماننے سے انکار کرتے رہے۔ صدیوں تک اللہ کریم نے ان کو وقت دیا اور بار بار سمجھایا، بار بار سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ پھر جب وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر ان کے دربار میں بھیجا، اور پھر ساری کائنات نے دیکھا جو حشر اللہ کریم نے ان کا کیا۔ اس کے پہلے بھی اگر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا کہ اللہ کریم بتدریج ہی ان پر عذاب بھیجتا رہا، وقفے وقفے سے، کبھی خون کا عذاب بھیجا، مینڈک کا عذاب بھیجا، کیا کہتے ہیں سسری کا عذاب بھیجا، ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، مختلف عذاب بھیجے، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ پھر آخر میں اللہ کریم کا وہ جو عذاب جو امر تھا وہ نازل ہوا، اور ساری کی ساری فرعون کی امت جو تھی وہ فرعون سمیت اللہ کریم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ تو اللہ کریم جو ہے نا انسان کو مہلت دیتا چلا جاتا ہے، اگر گرفت نہیں نہ کر رہا رب کریم، میں اگر برائی کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اور میری گرفت نہیں ہو رہی۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، اور یہ سوال بھی ہوتا ہے، کافی بچے دوست جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ سوال کرتے ہیں یہ کہ وہ اتنا برا آدمی ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی بیچتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ اللہ کیوں نہیں پکڑتا اس کو؟ اللہ کیوں نہیں پکڑتا؟ تو اللہ کریم کا ایک اپنا نظام ہے، یاد رکھیے گا، امر کا۔ اللہ کریم فوری گرفت نہیں کرتا، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا اگر کرنا چاہوں تو میں، لیکن میں تمہیں ایک معینہ مدت تک تمہیں لمٹ دیتا، وقت دیتا ہوں، ایک وقت طے کر دیا اللہ نے، اچھا تجھے 50 سال میں نے، وہ بہتر جانتا ہے، تجھے 20 سال دیے، تمہیں 30 سال دیے، اللہ نے وقت مقرر کر دیا۔ اگر یہ پلٹ آئے تو ٹھیک، ورنہ پھر جو امر ہے اس کا نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مت گمان کیا کریں کہ فلاں بندہ برائی کر رہا ہے تو اللہ اس کی گرفت نہیں کر رہا۔ اللہ اس کی گرفت، 2 طریقے ہیں اللہ کریم کے گرفت کرنے کے، یا تو وہ دنیا میں انسان کی گرفت کر لے گا، یا دنیا میں اس کو چھوڑ دے گا، دنیا میں اس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے جب جائے گا تو وہ وہاں پر اس کا حساب و کتاب نہیں۔ اگر دنیا میں اس پر کوئی گرفت کر لی گئی تو آخرت میں اس کا حساب ہلکا ہو جائے گا، آخرت میں اس کا حساب ہلکا ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا میں اللہ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر آخرت میں اس کا عذاب، سخت ترین عذاب جو ہے اس پر مسلط کیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ رب کریم کا ہے، یہ وہ خود جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب میں نے پکڑنا ہے اور کیسے میں نے پکڑنا ہے، دنیا میں پکڑنا ہے یا آخرت میں پکڑنا ہے، یہاں حساب و کتاب اس کا کرنا ہے، برابر کرنا ہے، یا وہاں حساب و کتاب اس کا برابر کرنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہاں پہ حساب و کتاب برابر کر لیں، یہ آسان کام ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے ساتھ معاملات کر لینا آسان کام ہے،
کیونکہ وہاں پر پھر کوئی بات قابل قبول، وہاں پر کوئی دعا، کوئی آپ کی معافی، کوئی آپ کا ترلا، کوئی منت وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اس زندگی میں اگر آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، ترلا کر لیتے ہیں، کسی کا واسطہ دے لیتے ہیں اور اس کو راضی کر لیتے ہیں، تو یہ آسان کام ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ لہذا کوشش کریں کہ اسی زندگی میں اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں، اسی زندگی میں اپنے کیے ہوں کی معافی مانگ لیں، اسی زندگی میں رب کریم کو راضی کر لیں، تاکہ جب اس دنیا میں جائیں تو وہاں پر جا کے آپ کا محاسبہ نہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایک پہلے تو ہمیں گناہوں سے محفوظ کرے، اور اگر زندگی میں کوتاہی ہو بھی جائے تو ہمیں معافی کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔